बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज हम लोगों ने 3 बड़ी खबरें डिस्कस करनी है। एक, सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के अंदर हलचल है। आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर DGISI और DGISPR दोनों ही मौजूद थे। इसके साथ सेकंड हम लोगों का टॉपिक होगा अरशद शरीफ, जो कि आज मनो मट्टी तले दबा दिए गए। उनकी तदफीन हो गई। नमाज जनाजा जम्मे गफ़ीर लगा हुआ था, एक ऐसा नमाज जनाजा जो कि कम ही देखने को आता है। और तीसरा हम बात करेंगे कश्मीर के हवाले से। आज के दिन ही 1947 के अंदर भारत काबिज हुआ था कश्मीर के ऊपर। इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर हम लोगों ने गुफ्तगू करनी है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आज की सियासत के हवाले से। आज जब DGISI और DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी तो उसके अंदर साइफर की बात आई, और साइफर के बारे में बड़े वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जिस टाइम पर कामरा में जब J-10 पाकिस्तान के को दिए जा रहे थे, तो उस टाइम पर एक ऐसा साइफर जो कि आया था अमेरिका की तरफ से, जिसके अंदर ज़बान बड़ी सख्त इस्तेमाल की गई थी, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने प्राइम मिनिस्टर को दिखाई और प्राइम मिनिस्टर को बताया कि साइफर आया, इसके अंदर ज़बान बड़ी सख्त इस्तेमाल की गई है, जिसके उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर यानी इमरान खान साहब ने ये बड़े आराम से उसको ब्रश असाइड करते हुए कहा कि ये वाला साइफर, ऐसी चीज़ें तो आती जाती रहती हैं, उसको सीरियसली नहीं लिया गया। उसके बाद 27 फरवरी को, टू बी प्रिसाइज, DGISPR ने कहा कि हमारे लिए शॉकिंग था कि उसी साइफर को लहराया जा रहा है। उस साइफर के बाद फिर पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक अलग टर्न आता है और अमेरिका को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हुए इंटरनल प्लेयर्स की बात होने लगती है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो कि इस पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा कामयाब हुआ, उसको एक बैरूनी साजिश का नाम दिया जाता है, और गवर्नमेंट जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आई उसको इंपोर्टेड गवर्नमेंट का नाम दे दिया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में DGISI ने बड़ा वाज़ेह कहा कि रात की तारीकियों के अंदर, रात को जब खामोशियों के अंदर मुलाकात होती है तो उस टाइम पर बड़ा खुशगवार माहौल होता है, लेकिन उसके बाद जब सुबह के टाइम पर बाहर देखते हैं तो तनकीद की बौछार हो रही होती है। उन्होंने भी कहा कि जब झूठ बहुत ज़्यादा हो जाए और झूठ फसाद फैलाने लग जाए तो सच का बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और बेजा सच भी शर फैला सकता है, इसलिए बेजा सच नहीं बोलूँगा। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं खुद भी मौजूद थी, और मेरे साथ जहाँ बहुत सारे और सहाफ़ी मौजूद थे, मेरे जो मेहमान हैं वो भी मौजूद थे। मेहमानों में से एक शौकत पराचा साहब, जो कि एक सीनियर एंकर भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, तवील अरसे से सहाफ़त के साथ ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया पराचा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, डिफेंस एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। वजाहत मसूद साहब भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर एनालिस्ट। सबसे पहले पराची साहब आपकी तरफ ही आते हैं। आज जब हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे तो DGISI का आना ही हम लोगों के लिए काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ थी, क्योंकि उमूमन DGISPR प्रेस ब्रीफिंग किया करते, और ये साइफर की बात बिलखुसूस, ये एक तहलका है कि साइफर दिखा दिया गया था, आपने उसके ऊपर कुछ नहीं किया, फिर आपकी सियासत डावाडोल होने लगी, तिल मिलाने लगे, उसके बाद फिर आपने साइफर को एक सियासत का एक अलग सा रंग दे दिया। आज उसके बाद से ऑनवर्ड्स शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी ये बात रद्द की है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उनके गालिबन हमारे पास शॉट पड़ा भी हुआ है। टीम चलाइए। सियासी अदम इस्तेकाम तो उस दिन शुरू हुआ जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मनसूबाबंदी शुरू हुई। अदम इस्तेकाम हमने पैदा नहीं किया, हम उसका हल पेश कर रहे हैं। इंतहा आ जाएगी, साइफर का जिक्र आ गया। साइफर के जो कहा कि हमने एक बयानिया घड़ा, हकीकत के बरक्स है, ऐसी बात नहीं है। हम कोई ऐसा बयानिया, ऐसी बात नहीं है। पराज साहब, आपने बात सुन ली। साइफर के बारे में हकीकत आज DGISPR ने बता दी। शाह महमूद कुरैशी साहब स्टिक्स टू हिज स्टैंड्स। व्हाट इज गोइंग ऑन? यही तो गैप है, और इसी गैप की वजह से पॉलिटिक्स की जा रही है। मसलन अगर ये साइफर ना होता, फ़र्ज़ किया ये साइफर ना होता, तो इमरान खान या PTI के हमारे दोस्त क्या पेश करते कौम के सामने कि हमने 4 साल में, 3.5 साल में कितने बड़े काम किए, कितनी मुल्क की खिदमत की। उस तरफ तो कोई एक स्टेटमेंट नहीं आती, सारा का सारा रजीम चेंज, साइफर। और पहली जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी जनाब इमरान खान की सरबराही में, उसमें ब्लैटेंट वो मदाखलत इंटरवेंशन की बात हुई थी, उसमें भी कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं हुई थी। उसके बाद जब दूसरी हुई थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग, उसमें भी कोई साजिश की बात नहीं आई थी।
تحقیقات جنہوں نے کرنے ہیں انہوں نے اپنی تحقیقات کر کے، میں اپنی پریمیئر ایجنسیز کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے اس وقت بھی اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں بتا دیا تھا کہ کوئی سازش، دونوں اجلاسوں میں، کہ سازش نہیں ہے۔ آج جو وضاحت سے بات آئی وہ یہ تھی کہ ہمارے ایمبیسڈر کی اسیسمنٹ تھی، ایمبیسڈر نے اپنی اسیسمنٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ امریکن ایمبیسڈر کو بلا کر ڈیمارش کیا جائے، وہ تو کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ سازش والی بات کر کے، یعنی آج اوپن چونکہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، آج تو ہم کوٹ کر سکتے ہیں، کہا گیا کہ ہمارے لیے بھی سرپرائز تھا کہ 27 مارچ کا جلسہ جو ادھر ہی پریڈ گراؤنڈ میں ہوا تھا، یہاں پر وہ کاغذ لہرا کر سازش کی بات کی گئی۔ اب چونکہ پاکستان میں بہت سارے اینٹی بیانیے چلتے ہیں، اینٹی امریکنزم کی بنیاد پر یورپ کے حوالے سے بھی بیانات جلسوں میں آئے، وہ پتہ نہیں بہت دور کا ایک جلسہ تھا، اس جلسے میں کہا گیا کہ یورپین سفیروں نے یہ خط لکھا تھا، تو یہ ساری چیزیں کلب کر کے ایک بیانیہ بنا کہ جیسے باہر کے لوگ وہ سازش کر کے ہماری حکومت کو ہٹانا چاہ رہے ہیں۔ حکومت جو گئی الٹیمیٹلی، دیکھیں پاکستان کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا 7 اپریل کو، 9 اپریل کو وہ عدم اعتماد پاس ہوئی، جو پاکستان کا آئین اور قانون ہے اس کے مطابق یہ چینج ہوا۔ سوری ایم کٹنگ یو شارٹ ہیئر، لیکن فیکٹ تو یہ بھی ہے نا کہ یہ جو لوگ چلے گئے، جن کو بعد میں یہ کہا گیا کہ شاید کسی نے دباؤ ڈالا تو یہ دوسرے رخ چلے گئے، یا پیسہ چلا تو دوسرے رخ چلے گئے، یہ پچھلے مارچ کو آپ کو یاد ہے وہ شیخ صاحب والا جو سینٹ کا انتخاب ہوا تھا، اس ٹائم پہ بھی تو ناراض تھے۔ پچھلے مارچ سے لے کر اس مارچ تک کا سفر بھی طے ہونا بڑی بات تھی، تو یہ جب اسی ٹائم پر ناراض تھے، انٹرنل رفٹ چل رہی تھی، جب بارہا یہ رپورٹ دی جا رہی تھی خان صاحب کو کہ آپ کی پارٹی کو کنسولیڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے، اس کے باوجود بھی اس طرح کا بیانیہ بنانا، اور آج وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، سائفر واز اے ریالٹی۔ بہت اہم یہ نقطہ ہے، کیونکہ پچھلے فیبرری میں، پچھلے سال الیکشن سے پہلے، مارچ میں الیکشن ہوتے ہیں، 12 مارچ کو چیئرمین کا الیکشن ہوتا ہے، اس فیبرری میں خان صاحب کے پاس، اب میں کہہ سکتا ہوں اپنے سورسز کی بنیاد پر، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، جنرل فیض صاحب یہ گئے تھے، کہا تھا کہ آپ کی پارٹی ادھر ادھر ہو رہی ہے، اپنی پارٹی کے لوگوں کو انٹیکٹ کریں۔ لیکن جس دن یوسف رضا گیلانی صاحب جیتے، سینٹ کے ممبر بنے، ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا تھا۔ اب کی بار جو بات ہو رہی ہے، اس بار نو کانفیڈنس تو ناٹ اے سنگل پی ٹی آئی ممبر ان دی نیشنل اسمبلی ووٹڈ اگینسٹ عمران خان۔ اب تو جو نو کانفیڈنس پاس ہوئی وہ صرف ان کے اتحادی علیحدہ ہوئے، جس سے ان کے نمبر شارٹ ہوئے۔ آج کہتے ہیں کہ ان کو پیسے دے کے پیچھے کیا گیا، دباؤ ڈال کے، تو جب یہ ایم کیو ایم کی 14 سیٹیں نکالیں پی ٹی آئی نے، پھر ایم کیو ایم کے لوگوں نے ان کو کیسے ووٹ دیا جب یہ وزیر اعظم بنے تھے؟ ان کے اتحادی کے، یعنی اگر آج کے سوالات ہیں تو 2018 اگست کے بھی سوالات ہیں۔ ان کے ساتھ کاف لیگ کیسے بیٹھی ہوگی، ایم کیو ایم کیسے بیٹھی ہوگی، باپ پارٹی والے کیسے، کوئی تو تھا جو ان کو پھر ملا رہا تھا، جہازوں میں بٹھا کر ادھر کون لا رہا تھا، انڈیپینڈنٹس کو وہ پی ٹی آئی کے دوپٹے کون پہنا رہا تھا، سکارف، ایگزیکٹلی سکارف، یعنی وہ چادر کہہ لیتے ہیں سکارف کی بجائے نا، سکارف ذرا چھوٹا ہوتا ہے، چادر بڑی ہوتی ہے، چادریں کون پہنا رہا تھا۔ اس لیے یہ ڈاٹس میں نہیں پھر دیکھیں، پھر یو ہیو ٹو لک ایٹ اے ہول پکچر۔ ایک اور بات ہوئی پراچا صاحب، وہ یہ تھی کہ جی غیر آئینی بار بار مطالبات کیے گئے، ملاقاتوں کے اندر غیر آئینی مطالبات کیے گئے خان صاحب کی طرف سے۔ اب وہ غیر آئینی مطالبات آپ بھی جانتے ہیں، آئی آلسو نو، کہ وہ ایک تو مطالبہ یہ تھا کہ ارلی الیکشنز کرائیں۔ وہ آرمی نے الیکشنز ارلی تو نہیں کرانے تھے، وہ تو آپس میں پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کر بات کرنی تھی۔ خان صاحب ایڈریس اس حکومت کو یا پی ڈی ایم کو کر ہی نہیں رہے شروع سے، وہ ایڈریس ادھر ہی کر رہے ہیں، اور رات کی تاریکی میں تو جو باتیں ہوئی میں تو گواہ نہیں ہوں، لیکن دن میں کچھ سیاسی جلسوں میں، پریس کانفرنسوں میں بھی انہوں نے کہا کہ اب بھی وقت ہے، مجھے سینٹنس یاد ہے، خان صاحب نے کہا اب بھی وقت ہے، نیوٹرل جو ہیں وہ اپنا فیصلہ بدلیں اور جو ہے وہ اس حکومت کو نکالیں۔ اس حکومت کو نکالنے کا مطلب ہے کہ آپ پھر پالیٹکس میں مداخلت کریں۔ لیکن پھر کیوں پاکستان تحریک انصاف آج کہہ رہی تھی کہ ہم نے تو کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کیا، اس میں کیا غیر آئینی ہے کہ انتخابات کرا جائے؟ بیان تو سب کے سامنے ہیں، باتیں تو سب کے سامنے ہیں، یعنی خالی یہ کہنا کہ نیوٹرلز ہیں، نیوٹرل جانور ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ آپ آج کہہ رہے ہیں کہ، آپ کو لگتا ہے پراچا صاحب یہ والا جو پوائنٹ ہے، نیوٹرل جانور، اے پولیٹیکل،
یہ ساری کی ساری چیزیں بولنا, حالانکہ نیوٹرل اور اے پولیٹیکل لفظ کے اندر تو کوئی غلط بات نہیں ہے, جانور کہنا اچھی بات نہیں ہے, لیکن نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بولا گیا کہ ہمیں اے پولیٹیکل ہے, اس کے اندر تو کوئی غلط بات نہیں ہے, تو اچھی بات ہے, اور اس کو سراہا بھی جا رہا ہے باقی پارٹیز کی طرف سے. کیا یہ وجہ بنا آج ڈی جی آئی ایس آئی کا اس طریقے سے غیر معمولی طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ پریس بریفنگ کرنا ہے, یا وجہ کچھ اور بھی ہو؟ دیکھیں 6 مہینے سے مسلسل الزامات لگ رہے تھے, اور میں پہلے بھی بات کر گیا کہ وہ اس گورنمنٹ کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے, رائٹ, اس سے تو کوئی بات ہی نہیں کر رہے. اگر صدر صاحب کے ہاں ملاقات ہوئی تو اس گورنمنٹ کے ساتھ, وزیر اعظم کے ساتھ, وزیر خارجہ کے ساتھ, وزیر قانون کے ساتھ, احسن اقبال صاحب کے ساتھ, خرم دستگیر صاحب کے ساتھ, خواجہ آصف کے ساتھ تو نہیں ملاقات ہوئی نا, تو وہ سارا ٹارگٹ ادھر کر رہے ہیں. کون چپ رہتا ہے؟ اس کا ایک اور بھی ضرور اسپیکٹ ہے, میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. ادھر سے مسلسل الزامات لگ رہے ہیں, اور سب لوگ سوچتے تھے کہ ایسا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, عمران خان کو آخر کیوں ٹالریٹ کیا جا رہا ہے, اور اس سے غلط ایک میسج جا رہا تھا کہ شاید جو ہے وہ عمران خان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے ان کو ڈیل دے کر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں آج آنا پڑا, اور ڈی جی آئی ایس آئی نے جو بات کی بہت وزن ہے اس میں, کہ جوان شہید ہو رہے ہیں, آفیسر شہید ہو رہے ہیں, ملک کے اندر ملک کے باہر قربانیاں دے رہے ہیں. تو اگر آپ ان کے کنڈکٹ, ان کے کیریکٹر, ان کی آئیڈیالوجی, ان کی سوچ کو, ان کے سٹینس کو کوسچن کریں گے اور جانور کہیں گے تو کب تک کوئی صبر کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں میری ذات کے بارے میں, جو ذات کے بارے میں تو انہوں نے بڑا واضح کہہ دیا نا کہ آئی ڈونٹ کیئر, لیکن جب آپ ادارے کو ہٹ کریں گے اور سر عام جلسوں میں نعرے لگوائیں گے تو پھر بولنا پڑا ان کو, پھر بولنا پڑا. اچھا چلیے مجھے بریک کی طرف جانے دیں, اس کے بعد پھر وجاہت مسعود صاحب اور بریگیڈیئر صاحب کی طرف بھی جاؤں گی میں اسی ٹاپک کو لے کے, اس کے بعد پھر ہم ارشد کی بات بھی کریں گے, ارشد شریف کی, آفٹر بریک. ارشد شریف صاحب پاکستان کی صحافت کا ایک آئیکن تھے. سائفر اور ارشد شریف صاحب کی وفات کے حوالے سے جڑے واقعات کے حقائق تک پہنچنا بہت ضروری ہے. ارشد شریف کی وفات پہ بہت سارے سوالات سن رہے ہیں, ان سوالات کے پیچھے جوابات بھی کچھ حد تک آپ کو معلوم ہے. خرم احمد اور وقار احمد, ان کا آپس کا کنیکشن, ہمارے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں تھی کہ ارشد شریف صاحب کو پاکستان میں ان کی جان کو کوئی خطرہ تھا. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم پاکستان کی سیاست کے بارے میں بات کر رہے تھے. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. بریگیڈیئر صاحب آپ ذرا اس بارے میں کامنٹ کر دیجیے گا, آج جو ڈی جی ایس پی آر, ڈی جی ایس آئی کی جوائنٹ اور غیر معمولی قسم کی پریس بریفنگ ہوئی ہے, یوزلی اس طرح ہوا نہیں کرتا. اس کے اندر انہوں نے ایک بات بڑی واضح کہی ہے کہ عمران خان صاحب تو غیر معینہ مدت, اینڈ دس از اے میسو تھنگ, بہت بڑی بات ہے, غیر معینہ مدت کے لیے آپ کسی کو ایکسٹینشن آفر کر رہے ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ ایکسٹینشن آفر ہو جاتی ہے. اس کے اوپر کیا کامنٹ کریں گے بریگیڈ صاحب کہ ایسا ہوا ہے, اور اس کے بعد اگر آپ کو وہ چیز نہیں ملی جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اس کے بعد سے پھر وہ ایک نیریٹو سائفر, اور وہ بھی اس کے بارے میں بھی آج سامنے آ گئی چیزیں. انیکا ایک بات یاد رکھیں, فوج کی ہائر کمانڈ, ایون فوج کی یونٹ کمانڈ, وٹ ایور دے سے ایوری تھنگ از کریکٹ, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. آئی ہیو نو آئیوٹا آف ڈاؤٹ کہ یہ عمران خان نے ضرور آفر کیا ہوگا, نمبر 1. اور اس میں ہی مسٹ بی ڈیمانڈنگ کہ آپ آئین قانون کے علاوہ ان کی مدد کریں. جو مارچ میں جو پریشر تھا وہ بتا رہے تھے, جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو گئے, کیونکہ فوج نے اکتوبر آنورڈ لاسٹ ایئر یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وی آر اے پولیٹیکل, وی ول ناٹ سپورٹ اینی ون, وی ول ریمین انڈر دا باؤنڈز آف یہ کانسٹیٹیوشن اینڈ لا آف پاکستان, اور وہ بڑا تہیہ کیا ہوا اس کو عمل کر رہے ہیں. نمبر 2 بات جو انہوں نے امپورٹنٹ بتائی وہ یہ تھی کہ اٹ از ناٹ اے ون مین ڈیسیژن, اٹس ناٹ ڈیسیژن آف چیف آرمی اسٹاف, اٹ از اے ڈیسیژن آف ہائر کمانڈ, جس میں کور کمانڈر اور چیف بیٹھتے ہیں, وہاں فیصلہ ہوا. اور انہوں نے یہ بھی ایک اور بات کی کہ چیف کے جانے سے ہی چینج اس لیے نہیں ہوگا کہ اس میں کچھ آفسر ایسے ہیں جو 10 سے 12 سال تک اور سروس میں رہیں گے, 15 سال تک, دیٹ مینس ایوری 15 سال, تو دیٹ از ٹو بی ہائی لائٹڈ. دین جو ہیں ڈی جی آئی سے دیکھیں, ان کی آپ کو پتہ ہے پالیسی کیا تھی کہ آئی شوڈ نیور بی آن دا پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا. ان کی بہت ساری ملاقاتیں تھیں, اس کے اندر وہ پکچرز کے اندر وہ پکچرز کٹ کے آتی تھی, ان کی تصویر نہیں آتی. بالکل
آپ کو سب سے زیادہ پتہ تو میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ وائی ہی ہیز ٹو کم راجہ یو صاحب بھی شوڈ ادھر بیٹھے نو ہیں کہ برگیڈ کتنی صاحب، امپورٹنس تھی. ان کو بھی کافی کچھ پتہ ہے. یہی دا موسٹ سینئر ون آف سینئر موسٹ جرنلسٹ. یس آئی نو شوکت راجہ صاحب کو میں کیسے نہیں جانتا. جی تو اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ اس لیے اگر ان کو آنا پڑا اس وقت بہت ضرورت تھی. پھر ڈی جی آئی ایس پی اور ڈی آئی دونوں اکٹھے آئے. انہوں نے اپنا بتایا کہ میں کیوں آیا ہوں. اگر میرے پر انفرادی بات ہوتی تو میں نہ آتا, تنقید ہوتی. یہ میرے ادارے کی بات تھی, میرے شہیدوں کی بات تھی, میرے ادارے کی ریپوٹیشن تھی, اور یہ وہ ادارہ ہے جو نمبر 1 دنیا میں اسپائی ایجنسی کے طور پہ. اس کے ساتھ پھر انہوں نے وہ بتایا, کلیئر کر دیا کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ کیسے حالات تھے, کیا کیا. لیکن ساتھ امپورٹنٹ چیز کہ اس لیے بھی آئے کہ دیکھیں وی آر انڈر اٹیک آف 5th جنریشن وار تھرو فرام آر اینیمی, اور ہم انیڈورٹنٹلی اس کو فیور کر رہے ہیں. 75 سال میں جو انڈیا نہیں کر سکا, یہ رو نہیں کر سکی, وہ ہم خود کر رہے ہیں. اور یہ سب سے ڈینجرس سچویشن مسلح افواج کے لیے ہوتی ہے جب عوام اور فوج کا اعتماد ہو اور وہ آہستہ آہستہ اس کو دور کیا جائے. رائٹ دس از اے ویری سیریس تھنگ بیکاز یو فائٹ ایز اے نیشن. So that is the thing he wanted to clarify, اور انہوں نے بہت مؤثر انداز میں کلیئر کیا. پھر ڈی جی آئی پی آر میں آئی تھنک باقی جو چیزیں تھی ارشد شریف کی شہادت کے بارے میں وہ اس کی بات کریں گے برگیڈ صاحب ابھی, لیکن مجھے یہ بتائیے گا ابھی عمران خان صاحب کی سیاست آفٹر دس پریس کانفرنس کدھر کھڑی ہے؟ آج تمام سینئر قیادت, اسد عمر, شاہ محمود قریشی, فواد چودھری, شیری مزاری, تمام کے تمام ادھر تھے اینڈ تھوڑے سے ڈیفینسو پہ نظر آئے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے جو بات کر رہے ہیں کہ ہم پالیٹکس سے دور رہیں گے, اچھی بات ہے کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کو, اچھی بات ہے کہ وہ جو رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, مطلب تھوڑے سے ڈیفینسو پہ بھی نظر آئے. اور کل رات کو فیصل واوڈا نے بھی اسی طرح کی کوئی پریس کانفرنس کی تھی, اس پریس کانفرنس کے اندر بھی کچھ اسی طرح کی باتیں تھیں. آپ خان صاحب کی سیاست, پی ٹی آئی کی سیاست ابھی کدھر دیکھ رہے ہیں اس کے بعد؟ اس پریس کانفرنس کے ساتھ I saw a marked difference in the press conference of PTA leadership. Indeed. They look on the back foot. I think they have understood what has been conveyed to them. اور یہ بھی بڑا کلیئر فوج نے کہہ دیا کہ آپ بالکل یو ہیو اے فریڈم آف ایکشن. آپ کو جو آئین قانون کہتا ہے آپ لانگ مارچ کریں, بٹ ود ان دا باؤنڈز آف جو قانون ہے اس کے اندر رہیں, جس پہ عمران خان نے اندیا تو دی ہے. لیکن میں اصل میں مجھے فکر اس بات کی ہے کہ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اس میں انتشار پسند لوگ بھی آ جاتے ہیں, ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ بھی آ جاتے ہیں, دے وانٹ ٹو ایکسپلائٹ دا سچویشن. اور ایک خدا نہ خاصہ ایسی سچویشن بھی ہو سکتی ہے جب تھنگ اسٹارٹ گیٹنگ آؤٹ آف دا ہینڈ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو کوئی نہ کوئی ایسے سچویشن کرنی چاہیے کہ اس کو ڈیفیوز کریں, سلو ڈاؤن کریں, اور اسٹل فائنڈ اے وے, گیو پیس اے چانس, بیٹھ کے کہیں نہ کہیں مذاکرات کریں. Who should give peace a chance, Brigadier صاحب, before I go to Arshad Sharif and his funeral جو ہوا آج, اور جو باتیں آج اس پریس بریفنگ میں کہی گئی, who should give a chance, خان صاحب یا گورنمنٹ؟ گورنمنٹ تو بڑے عرصے سے بول رہی تھی. دیکھیں گورنمنٹ نے ابھی تک نیشنل ڈائیلاگ کی کال نہیں دی ہے. میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر پاکستان کو ایک نیشنل ڈائیلاگ کی کال دے دیں کہ ہم اوپن ڈسکشن کریں گے الیکشن, معاشی حالات, سیاسی حالات. جب آپ بیٹھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں شاید کوئی حل نکل ہے جس سے حالات بہتر ہو جائیں, ورنہ یہ جو موو مارچ ہے اور ان کی تیاری گورنمنٹ کی, یہ تو نظر آ رہی ہے, اور میں آئی ڈونٹ سی اے ویری ہیپی سچویشن. رائٹ. اب ذرا چلتے ہیں ارشد شریف صاحب کے حوالے سے. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا فرمایا, ذرا وہ سنیے گا. ارشد شریف صاحب پاکستان کی صحافت کا ایک آئیکن تھے. سیاچن ہو, قبائلی علاقہ جات ہوں, فوجی مشقیں, آپریشن ایریا, لائن آف کنٹرول, ارشد شریف صاحب کے پروگرام جرنلزم کی دنیا میں ایک رول ماڈل کے طور پہ یاد رکھے جائیں گے. سائفر اور ارشد شریف صاحب کی وفات کے حوالے سے جڑے واقعات کے حقائق تک پہنچنا بہت ضروری ہے, تاکہ اس سلسلے میں کسی قسم کا ابہام اور قیاس آرائی پیدا نہ ہو اور قوم سچ جان سکے. وی آر ایون آف دا ویو کہ اگر کوئی جرنلسٹ اس کمیٹی کا حصہ حکومت بنا سکتی ہے تو ان کو بنانا چاہیے. جو میرے پاس معلومات ہیں اور تحقیق ہے اس کی بنیاد پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ شہید ارشد شریف کی زندگی کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا. پر آچا صاحب ایک بات تو بہت امپورٹنٹ کہی ہے آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہی ہے, اور ڈی جی آئی ایس آئی کی باتوں میں بھی, کہ جو انکوائری ہے اس کے اندر آپ کو انٹرنیشنل ایکسپرٹس چاہیے تو ڈالیں, اگر جرنلسٹ چاہیے تو ڈالیں, لیکن انکوائری بڑی کلین, فری اینڈ فیئر ہونی چاہیے. کتنا ضروری ہے یہ انکوائری کا اس طرح کا کلین, کلیئر اینڈ فیئر ہونا, اور اس کا رزلٹ بھی سامنے آنا. پھر
दैट एक्सप्लेन्स पार्टली कि क्यों दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि 3 दिन हो गए हैं जिस दिन ये खबर आई थी उससे लेके आज तक डायरेक्टली भी समटाइम्स और इनडायरेक्टली तो बहुत सारा मलबा जो है उधर पाक फ़ौज की तरफ धकेला जाता रहा है कि जी पाक फ़ौज इन्वॉल्व है। पाक फ़ौज पहले दिन से कह रही थी, जैसे पहले दिन ख़त लिखा गया प्राइम मिनिस्टर को, फिर एक टेलीविज़न चैनल पर DGI SPR खुद आए और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और उन्होंने बड़े ओपन वर्ड्स में कह दिया कि आप UN के एक्सपर्ट्स बुलाएं, UN के अंडर इंक्वायरी करवा लें, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स बुला लें, आप सिविल सोसाइटी है, मीडिया तंजीमें हैं, हुकूमत है। और DGI ने तो ये भी कहा कि इस कमेटी से मैंने अपने 2 अफसर इसलिए विदड्रॉ किए कि कहीं ये ना फिर एस्पर्शन आए कि जी इन्होंने बैठ के मनूवर किया। तो इससे ज़्यादा बड़ी पेशकश नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा ओपननेस नहीं हो सकती कि एक ऐसा वाक़या हुआ और इसमें कोई शक नहीं है। अरशद शरीफ साहब इधर थे, मैं ज़ाती तौर पे नहीं समझता कि उनको कोई ख़तरा था। हाँ, जो आज बात कर रहे थे PTI के दोस्त भी कि उनके ख़िलाफ़ केसेस बने थे, केसेस पाकिस्तान में बनते रहते हैं। जब PTI की हुकूमत थी, आपको याद है उस वक्त भी मीडिया वालों को किसी को हटा दिया गया, सिचुएशन बनी हुई थी, ठीक है। लेकिन बात यह है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तहकीकात की जाएँ, किसी भी लेवल पे तहकीकात हो। मैं भी कहता हूँ तहकीकात हों ताकि जो सच है, जो दूध का दूध, पानी का पानी बिल्कुल सामने आना चाहिए। नाउ द बॉल इज इन द गवर्नमेंट्स कोर्ट। ब्रिगेडियर साहब, ये बात की है, ये बड़ी अहमियत की हामिल है कि आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करें। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जर्नलिस्ट, कुछ जो है वो जेन्युइनली कंसर्न शो करते हुए और कुछ फेम के लिए भी इदारों को तनकीद का निशाना गाहे बगाहे बनाते रहते हैं। लेकिन अरशद शरीफ साहब तो इदारों के बड़े क्लोज रहे। उन्होंने तो LOC जाकर साउथ वजीरिस्तान ऑपरेशन के अंदर शाना बशाना फौजियों के साथ सारी कवरेज की है। और आज DGI और DGI SPR दोनों ने कहा है कि वो तो हमारे इदारे के लिए बड़े अहमियत के हामिल थे, क्योंकि उनके वालिद साहब जो हैं वो फौज से ताल्लुक़ रखते थे, उनके भाई वो शहीद हुए, उनके बहुत सारे और रिश्तेदार हैं जो कि फ़ौज से ताल्लुक़ रखते हैं। सो ऐसी सूरत हाल में अब बॉल इज़ इन गवर्नमेंट्स कोर्ट। उन्होंने कह दी है दोनों ने कि आप इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स बुलाएं, आप जर्नलिस्ट को ऐड करना है वो बुलाएं, आप किसी और शख्स को ऐड करते हैं जिसकी वजह से इंक्वायरी बेहतर होगी वो बुलाएं, वो सारे के सारे लोगों को ऐड करें। क्या गवर्नमेंट ऐसा करेगी या नहीं? क्या साफ शफाफ इंक्वायरी के लिए? जी अनिका, एक बात यह है कि DGI SPR ने जो बात की है, दिस स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ कॉन्फिडेंस और फेयर प्ले। Arshad Sharif was really close to establishment and he has done a tremendous job. उन्होंने यहाँ तक कि he was an icon for journalism. yes. और वाकई हर एक को अफसोस है, इस पर कोई डाउट ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात सेकंड, उन्होंने यही बात की है कि उन्होंने इवन ISI के लोग जो इसमें डाले गए थे उनको विथड्रॉ इसीलिए सिर्फ किया। DGI ने बड़ा क्लियर बताया कि कहीं ये ना कहें कि उनकी वजह से इंक्वायरी को इन्फ्लुएंस किया गया। एक तो वो बात कर दी। सेकंड, जो उन्होंने कहा कि बिल्कुल वेल रिप्यूटेड बियॉन्ड रिप्रोच जर्नलिस्ट एक दो जो हैं, दे शुड बी पार्ट ऑफ दिस इंक्वायरी, ताकि वो उनको भी ये भी पार्ट को जी बिल्कुल इम्पार्शल हुई है। जो लोग वहाँ जा रहे हैं, 2 लोग गए हैं स्पेशल ब्रांच के, मैं उससे भी डिसएग्री करता हूँ। उसके अंदर भी ऐसे लोग न्यूट्रल जाने चाहिए थे, क्योंकि ये दोनों के दोनों जब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर हैं और लोग इसको बाय नहीं करेंगे जो इस वक्त सिचुएशन है। सो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस वक्त वो अमल करें जिससे आवाम की सेटिस्फेक्शन हो, जर्नलिस्ट की सेटिस्फेक्शन हो, फैमिली की सेटिस्फेक्शन हो और पाकिस्तान के अवाम की सेटिस्फेक्शन हो। ये बहुत ज़रूरी है और ये गवर्नमेंट का बड़ा रोल है। ना इस वक्त कोई ऐसी स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए। आई स्टिल फील, और मैं एक और स्टिल फील करता हूँ कि इसमें रॉ का भी मुलव्वस हो सकती है किसी दूसरी बेनिफिशियरी के साथ। वो पॉसिबिलिटी उन्होंने रिजेक्ट नहीं की है, वो पॉसिबिलिटी उन्होंने रिजेक्ट नहीं की है। रिजेक्ट हो ही नहीं सकती है। राइट, ठीक है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, थैंक यू वेरी मच। शौकत पराचा साहब, थैंक यू वेरी मच। मैंने अभी ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ये खबर मैंने ही ब्रेक की थी कि इदारों ISI के जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे वो इस इंक्वायरी का हिस्सा नहीं होंगे, और ना होने की वजह आज बड़े वाज़े तौर पर DGI ने आपके सामने रख दी है। कंट्रोवर्सी इस इंक्वायरी के साथ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा भाई, हमारा कॉलीग इस दुनिया से जा चुका है।
آج جنازہ کے اندر لاکھوں لوگ تھے. ایسا جنازہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نصیب کرے, لیکن بہت نصیبوں والوں کو اس طرح کے جنازے ملتے ہیں. ایسی صورتحال میں فیملی کی سیٹسفیکشن, قریبی دوستوں کی سیٹسفیکشن اٹ موسٹ امپورٹنس کی ہے. اور میرا سوال بھی یہی تھا کہ ہمارے پاس ارشد شریف کے حوالے سے سوال بہت سارے ہیں, جوابات بہت کم ہیں. یہ جوابات ہمیں کب ملیں گے؟ دا بال از ان دا گورنمنٹس کورٹ. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اس کے بعد ہم بات کریں گے ہمارا دل, ہماری شاہرگ کشمیر. آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سیاست کی, ارشد شریف کے حوالے سے. اب ذرا کشمیر کی بات کرتے ہیں. کشمیر کے اندر بھارتی انلیگل آکیوپیشن کو 75 ایئرز گزر چکے ہیں. آج کے روز ہی 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی فوج نے کشمیر کے اوپر قبضہ کیا, اور اس بات کو 75 ایئرز گزر چکے ہیں. جنوری 1989 سے لے کر اب تک 96,140 کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے. نہ صرف یہ, 7,265 کشمیری جو ہیں وہ جعلی مقابلوں کے اندر مارے گئے, 1,65,000 کشمیری گرفتار ہوئے, 1,10,000 کشمیریوں کے گھروں کو مسمار کیا گیا, 22,000 عورتوں بیوہ ہو گئی ہیں وہاں کشمیری عورتیں, 1,07,883 بچے یتیم ہو چکے ہیں, 11,256 عورتیں جو ہیں ان کو اجتماعی زیادتی کا, ان کی عصمت دری کی گئی, اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. 3 حریت رہنماؤں کو بھارتی قید کے اندر شہادت کی طرف جانا پڑا. سید علی گیلانی صاحب, محمد اشرف صحرائی صاحب, الطاف احمد شاہ صاحب. 11 مئی 2022 کو یاسین ملک کو انڈین عدالت کی طرف سے عمر قید کی سزا دی گئی, اور ہمیں پتہ ہے کہ یاسین ملک صاحب کی اس وقت طبیعت بہت ناساز ہے, ان کو بیسک جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی صحیح سے نہیں فراہم کیا جا رہا. 5 اگست 2019 وہ دن تھا جس دن کشمیریوں کے حقوق کو چکنا چور کرنے کی کوشش کی بھارت نے. آرٹیکل 370 اور 35A کی ایبروگیشن کے بعد بھارت کے اندر انڈین انلیگلی آکیپائڈ کشمیر کو ضم کر کے بھارت نے یہ دکھا دیا کہ اس کو کشمیریوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, صرف کشمیریوں کی زمین عزیز ہے. نہ صرف یہ, جموں اور کشمیر کے اندر 6 ایکڑ زمین کو مندر کے لیے مختص کر دیا گیا ہے. وہ جگہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے, جو مسلمانوں نے پاکستان کے ساتھ آنے کا جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا تھا 1947 کے اندر, ان کے تمام حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. آج یوم سیاہ ہے. کشمیری آج بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو پاکستان کے ساتھ جانا ہے. مجھے یاد ہے سید علی گیلانی صاحب کا بھی وہ نعرہ کہ پاکستان ہمارا ہے, ہم پاکستانی ہیں. ہمارے ساتھ 2 مہمانان, ہمارے کشمیری مہمانان موجود ہیں. فاروق رحمانی صاحب ہیں, چیئرمین جموں کشمیر پیپلز فریڈم لیگ ہیں, سابق کنوینر ہیں آل پارٹیز حریت کانفرنس کے. بہت شکریہ فاروق رحمانی صاحب, آپ نے جوائن کیا. اور سید عارف بہار صاحب موجود ہیں, یہ بھی کشمیری ہیں اور اینالسٹ اور کالمسٹ ہیں. سب سے پہلے فاروق رحمانی صاحب آپ کی طرف ہی آؤں گی. کشمیر کے اندر حریت رہنماؤں اور ساتھ ہی ساتھ فریڈم فائٹرز کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی, اوبویسلی 3 تو شہداء حریت کے ہو گئے, اور باقی لوگوں کی زندگی, باقی کشمیریوں کی زندگی لینا, ان کو شہید کرنا, اور پھر برہان وانی کے بعد ایک بار پھر آزادی کی تحریک کے اندر نئی زندگی پھونکے جانا, یہ کیا اس بات کی غماز ہے کہ کشمیری بھارتی تسلط کو کسی صورت کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے, اور جو سٹیٹمنٹس اب بھی بھارت کی فورسز کی طرف سے آ رہی ہیں, فورسز کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے آ رہی ہیں کہ ہم پاکستان والی سائیڈ کو بھی اپنے اندر ضم کر لیں گے, اس کے اوپر قابض ہو جائیں گے, اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ جی یہ بالکل ایک واضح بات ہے کہ 1947 سے لے کر اب تک جتنے حربے ہندوستان نے اختیار کیے وہ سارے ناکام ہو گئے. یہ فوجی تھے, یہ دہشت گردی کے حربے تھے, اور ان کا مقصد یہ تھا کہ حق خود ارادیت کو غصب کیا جائے کشمیری عوام کے,
اور ان کو موقع نہ دیا جائے کہ وہ اپنے مستقبل کا آپ فیصلہ کر لیں، کیونکہ یہ ایک سازش تھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور پنڈت جواہر لال نہرو کے درمیان، جس کی روح سے 1947 میں 25، 26 اور 27 اکتوبر کی راتوں کو بہت ہی گھناونے اور بہت ہی خوفناک فیصلے ہوئے، اور ان فیصلوں کی روح سے ہندوستانی افواج کو 27 اکتوبر 26 اور 27 اکتوبر کی رات کو سری نگر کے ہوائی اڈے پر اتارا گیا، اور اس پورے ڈرامے کی نگرانی خود لارڈ بیٹن کرتا رہا۔ تو یہ سلسلہ جو تھا یہ طویل ہوتا گیا، اور یہاں تک کہ کشمیریوں نے جب اس کے خلاف تسلسل رکھا، مزاحمت رکھی اور ہندوستان کے جبری قبضے کو قبول نہیں کیا، تو اس کے بعد مختلف قوانین نافذ کیے جاتے رہے، لیکن وہ سارے ناکام ہو گئے۔ بالآخر انہوں نے 5 اگست 2019 کو وہ سب سے بڑا یعنی فریگمنٹیشن کا اور ڈسممبرمنٹ آف دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر اور اس کو مرج کرنے کا یونین ٹیریٹری بنانے کا سوری I'm cutting you short، لیکن عارف بہار صاحب ویری کوئکلی، اب کا جو کشمیر انڈین انلیگلی آکیپائڈ کشمیر ہے 5 اگست کے بعد کا، اس کے اندر آپ مزاحمت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ویری کوئکلی۔ جی، بھارت نے تو پوری کوشش کی اور یہ آخری حربہ اور آخری وار کیا کشمیر کی شناخت پر، کشمیر کی تہذیب پر اور کشمیر کی آنے والی نسلوں کے مستقبل پر، اور اس کی امید یہ تھی کہ کشمیری اس اقدام کے نتیجے میں خوفزدہ ہو جائیں گے، گھروں میں بیٹھ جائیں گے، دبک کر رہ جائیں گے، لیکن کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ کشمیری کے دل و دماغ کا مسئلہ ہے۔ یہ نسل در نسل کشمیریوں کا پرابلم ہے کہ وہ اپنا اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو حق خود ارادیت دیا جائے، اور حل بھی سید عارف بہار صاحب، حل بھی اسی میں حق خود ارادیت میں۔ بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا فاروق رحمانی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی شو۔ لیکن حق خود ارادیت کشمیریوں کا سلب کرنے کی کوشش بھارت کی جاری ہے، اس کو روکنا ہوگا، انٹرنیشنل کمیونٹی کو روکنا ہوگا۔ اٹس ٹائم ٹو اسٹینڈ ود دی کشمیریز۔ انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔